रात 8 बजे के लगभग एक शानदार होंडा कार पोर्च में आकर रुकी। उसमें से उतरने वाली एक जवान साल खातून थी। उम्र 26-27 साल रही होगी। उसने पतलून शर्ट पहन रखी थी। शहद रंग खूबसूरत बाल शानों पर झूल रहे थे। ड्राइवर के अलावा एक दरमियानी कद काठ का सफेद फार्म भी उसके साथ था। खातून के हाथ में स्टील का बना हुआ एक निहायत नफीसो दीदा जेब पिंजरा था। उस पिंजरे में बिल्कुल छोटे साइज की 2 रंगीन चिड़ियां थीं। मुझे अंदाजा हुआ कि ये खातून और उसका साथी चिड़ियों का ये जोड़ा जलाली साहब के लिए बतौर तोहफा लाए हैं। जलाली साहब से उन दोनों मेहमानों का वक्त तय था, इसलिए वो सीधे कोठी के ड्राइंग रूम में चले गए। मैंने खिड़की के शीशे में से देखा। जवान साल औरत बड़ी आजिजी और लगावट से जलाली साहब से बातें कर रही थी। जलाली साहब ने नेकर पहन रखी थी। वो गाहे बगाहे उनके सूखे सड़े घुटनों को भी हाथ लगाती थी। नायाब चिड़ियों वाला पिंजरा शीशे की तिपाई पर रखा था। मैं किचन में पहुंचा। मैं इमरान को उन मेहमानों के बारे में बताना चाहता था, मगर वो बड़े अहनेमाक से एक देगचे में चमचा चलाने में मसरूफ था। साथ साथ वो किचन कैबिनेट के अंदर रखा हुआ रेडियो भी सुन रहा था। मैंने समझा शायद वो FM से लुत्फानंदोज हो रहा है। मैंने उससे पूछना चाहा तो उसने होंठों पर उंगली रखकर शी की आवाज निकाली, और तब मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि वो रेडियो नहीं सुन रहा। ये कोई नई तर्ज का डिक्टाफोन था। डिक्टाफोन का रिसीवर बड़ी सफाई से एक डेकोरेशन पीस में छुपाया गया था। ये डेकोरेशन पीस किचन कैबिनेट के अंदर पड़ा था। मैंने कान लगाकर सुना तो ड्राइंग रूम में होने वाली गुफ्तगू की आवाजें वजाहत से मुझ तक पहुंचने लगी। औरत की दिलकश आवाज कानों से टकराई। बस जी, वो खुद भी अपनी गलती मान रहा है। वो बहुत शर्मिंदा है। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आपका सामना कर सके। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अगर आप इजाजत देंगे तो वो खुद भी आपके पास हाजिर हो जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं उसके आने की। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अगर वो आएगा तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और एक बात तुम दोनों भी अच्छी तरह समझ लो, अगर तुम्हारा ख्याल है कि प्यार मोहब्बत जिताकर और नर्म रवैया दिखाकर मुझे किसी गलत काम पर आमादा कर लोगे, तो ये ख्याल भी दिल से निकाल दो। वो बॉक्स तुम्हारा नहीं और ना मेरा है। हम में से किसी का उस पर कोई हक नहीं है। मेरे पास भी वो बस अमानत के तौर पर है। उसका असल मालिक मिल जाएगा तो मैं उसे 1 मिनट भी अपने पास रखना बहुत बड़ा गुनाह समझूंगा। प्लीज सर, प्लीज, अब उसका जिक्र मत छेड़ें। वो चैप्टर क्लोज हो गया है। मैं तो आपकी शख्सियत से मुतासिर होकर यहाँ आई हूँ। यकीन करें, आपके पास 2 घड़ी बैठकर यूं लग रहा है जैसे किसी शानदार लाइब्रेरी में बहुत सा वक्त गुजारा है। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे लाइब्रेरी से किताबें चोरी करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। जलाली साहब ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। जवान साल औरत ने फरमाइशी कहकहा लगाया। उसके साथ ही नौजवान का कहकहा भी उसमें शामिल था। नौजवान ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, अंकल, खुदा करे बॉक्स का मालिक मिल जाए। आप उसके लिए पूरा पूरा इंतजार करें। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। लेकिन अगर वो ना मिला तो फिर वो चीज आपके लिए तो बिल्कुल बेकार होगी, लेकिन हमारे लिए कारआमद हो सकती है। इसके बावजूद आप इस बारे में जो भी फैसला करेंगे वो हमें दिलो जान से कबूल होगा। और अगर तुमने अपना नाम क्या बताया था? जलाली ने नौजवान की बात काटते हुए अंग्रेजी में पूछा। माइकल जनाब। माइकल साहब, क्या मेरे माथे पर लिखा है कि मैं उल्लू का पट्टा हूँ? जी, मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ तुम्हें। खड़े हो जाओ। मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ। जवान साल औरत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जलाली की पुरजलाल आवाज में दब गई। वो चिल्लाए, तुम भी खड़ी हो जाओ। नीचे रखो ये चाय का कप, नीचे रखो। जलाली की मुतलवन मिजाजी एक बार फिर काम दिखा रही थी। ड्राइंग रूम की सूरत हाल ड्रामाई हो गई थी। जलाली की कड़कती आवाज सुनाई दी। तुम लोग क्या समझते हो? जो काम मुझ पर सख्ती करने से नहीं हो सका, वो मुझे बहला फुसलाकर और बेवकूफ बनाकर करवा लोगे? तुम्हारे जैसे लोंडे लोंडियों को अपने अजारबंद से बांध कर रखता हूं मैं। मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी। अब फिर वही बकवास कर रहे हो तुम। जलाली साहब की आवाज बुलंद से बुलंद होती जा रही थी। जवां साल खातून घबरा कर बोली, जलाली साहब, माइकल का मतलब ये नहीं था। वो तो। बंद करो बकवास, दफा हो जाओ यहां से, फौरन निकलो। गालिबन जलाली साहब ने जवां साल औरत को धक्का दिया था। नौजवान बदले हुए लहजे में बोला, मिस्टर जलाली, हम तुम्हें किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहते, लेकिन तुम खुद मुश्किल को दावत दे रहे हो। इस तरह से नहीं चलेगा। आ गए हो ना अपनी असलियत पर। तुम गैंगस्टर हो, हरामजादे हो। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, जान से मार दूंगा। अपने बुढ़ापे पर रहम खा जलाली, मरना मुश्किल हो जाएगा तेरा। तो कर दो मुश्किल, उल्टा लटका दो अपने इस बाप को।
لیکن اس باپ نے تمہیں کچھ بتا کر نہیں دینا، آخری دم تک نہیں۔ جلالی صاحب اتنے زور سے بولے تھے کہ انہیں کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ صورتحال دھماکہ خیز ہوتی جا رہی تھی۔ عمران نے ڈکٹا فون کا ریسیور آف کر کے کچن کیبنٹ کا پٹ بند کیا اور مجھے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف آیا۔ تب تک جلالی صاحب جوان سال عورت اور اس کے سخت گیر ساتھی کو دھکے مار کر ڈرائنگ روم سے باہر نکال چکے تھے۔ ہمارے سامنے ہی رنگین چڑیوں والا قیمتی پنجرا ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر گرا اور پھسلتا ہوا دور چلا گیا۔ جلالی صاحب گرجے، I said get out just now you bastard you rascal۔ پھر ہم نے کھڑکی کے شیشے میں سے دیکھا۔ جلالی صاحب نے اپنے سینے پر ہاتھ دھرا اور جھکتے جھکتے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کا رنگ زردی مائل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر مہناز، کسی نے زور سے پکار کر کہا۔ اونچی ایڑی کی ٹھک ٹھک سنائی دی۔ ڈاکٹر مہناز بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں میڈیکل باکس تھا۔ اس نے جلدی سے جلالی صاحب کو صوفے پر لٹایا، ان کی زبان کے نیچے ایک سپرے کیا، پھر ایک انجیکشن بھرنے لگی۔ جلالی صاحب نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور لمبی لمبی سانسیں لے رہے تھے۔ ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ لگتا تھا کہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر مہناز نے جلدی جلدی ان کی وین میں دوا انجیکٹ کی۔ میں نے دیکھا جوان سال عورت کا چہرہ پریشانی اور گھبراہٹ کی آماج گاہ تھا۔ وہ اپنے ساتھی سفید فام نوجوان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے غصہ تھا کہ اس کی تلخ کلامی کی وجہ سے جلالی کا پارا چڑھا تھا اور اب وہ سنگین صورتحال سے دو چار تھے۔ جوان سال عورت نے آگے بڑھ کر جلالی کی حالت کا اندازہ لگانا چاہا۔ ڈاکٹر مہناز تیش سے بولی، پلیز آپ لوگ باہر چلے جائیں، آپ ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے سب کچھ۔ جوان سال عورت باہر آ گئی اور بے قراری سے ہاتھ ملنے لگی۔ مہناز کی ہدایت پر ڈاکٹر لائبہ موبائل پر کسی سے رابطہ کرنے لگی، غالباً اپنے کسی سینئر سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی۔ ڈاکٹر مہناز ہی کی ہدایت پر سیکریٹری ندیم بھاگا ہوا گیا اور آکسیجن کا سلنڈر اور ماسک وغیرہ لے آیا۔ جلالی صاحب کو فوراً آکسیجن چڑھا دی گئی۔ یوں لگتا تھا کہ ان لوگوں نے جلالی صاحب کو ہاسپٹلائز کرنے کا بیشتر انتظام گھر پر کر رکھا تھا۔ اس ساری افراتفری کے دوران میں ہی جوان سال عورت اور اس کا ساتھی فارم ہاؤس سے کھسک گئے۔ میں نے ان کی نئی ہونڈا کار کو بیرونی گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ جلالی صاحب مسلسل آنکھیں بند کیے لیٹے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑبڑا بھی رہے تھے۔ ان کی سانس تیزی سے چل رہی تھی۔ ڈاکٹر مہناز انہیں طبی امداد دے رہی تھی، ساتھ ساتھ انہیں پرسکون رہنے کی تلقین بھی کر رہی تھی، لیکن جلالی تو ماننے والے شخص کا نام ہی نہیں تھا۔ آخر ڈاکٹر مہناز نے انہیں ایک اور انجیکشن دے دیا۔ غالباً یہ انہیں پرسکون کرنے کے لیے تھا۔ میں اور عمران کچن میں واپس آ گئے۔ یہ کیا گورکھ دھندا ہے یار، یہ کس باکس کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ یہی معلوم کرنے کے لیے تو ہم یہاں ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو اندازہ لگایا ہوگا تم نے، آخر جیمز بانڈ کے ہمزاد ہو تم۔ یہاں تم نے ڈرائنگ روم میں باقاعدہ ڈکٹا فون چسپاں کیا ہوا ہے۔ خلاف توقع عمران سنجیدہ رہا اور دھیمے لہجے میں بولا، یہ تو ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس چیز کا باکس ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے خاصا قیمتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں رقم وغیرہ ہو یا کوئی قیمتی دھات یا پھر نوادر قسم کی چیز۔ یہ باکس اتفاقاً ہی جلالی کے ہاتھ لگا ہے اور انہوں نے اسے کسی کی امانت کے طور پر سنبھال لیا ہے۔ جلالی صاحب سنکی شخص ہیں۔ ایسے لوگوں کے ذہن میں ایک بار جو بات بیٹھ جائے وہ آسانی سے نکلتی نہیں۔ وہ اب اس باکس کو ایک امانت کا درجہ دے چکے ہیں اور اس سے پیچھے ہٹنے کو ہرگز تیار نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں انہوں نے اس باکس کو بہت زیادہ اہمیت نہ دی ہو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کو کہیں چھپا دیا۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ خاصی محفوظ جگہ ہے اور اس کا پتہ جلالی صاحب کے سوا کسی کو نہیں۔ اب جلالی صاحب سے اس باکس کو برآمد کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مشہور جاپانی فلاسفر میر تقی میر نے اپنی انگریزی کتاب محمد خان جونیجو والے باب میں لکھا ہے، کبھی کبھی انسان کی کمزوری ہی اس کی طاقت بن جاتی ہے۔ یہاں حضرت جلالی صاحب کی ناتوانی ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار بنی ہوئی ہے۔ دراصل جلالی صاحب پاکستان میں دوسرے نمبر کے اڑیل اور ضدی شخص ہیں، اور پہلے نمبر پر کون ہے میں بتاؤں گا تو تم مجھ سے مارشل آرٹ شروع کر دو گے۔ یہ موضوع پھر کبھی صحیح، وہ شرارت سے بولا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، چند دن پہلے جلالی صاحب نے اپنی ان صلاحیتوں کو پوری طرح ثابت بھی کیا ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے کم از کم 2 خطرناک پارٹیاں ایسی ہیں جو اس باکس کے پیچھے ہیں۔ ان میں سے ایک پارٹی تو وہی ہے جس کے 2 معزز ممبران ابھی تھوڑی دیر پہلے جلالی صاحب سے مل کر گئے ہیں۔ کچھ دن پہلے یہ لوگ جلالی صاحب کو اپنا انتہائی خطرناک روپ بھی دکھا چکے ہیں۔ انہوں نے جلالی صاحب کے گھر میں ہی ان پر سختی کی، بلکہ باقاعدہ تشدد کیا۔ جلالی صاحب کا آگے پیچھے کوئی نہیں،
اپنی زندگی موت کی طرف سے بھی وہ تقریباً بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ وہ اس بدماشی کے خلاف ڈٹ گئے۔ تشدد کے دوران میں جب ان کی حالت خراب ہوئی تو تشدد کرنے والے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے بجا طور پر سوچا کہ اگر بابا جی کی سانس کی ڈور ٹوٹ گئے تو وہ باکس ہمیشہ کے لیے گمشدہ ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ اس کوٹھی اور فارم ہاؤس کا چپا چپا چھان چکے ہیں، بابا جی سے تعلق رکھنے والے سب لوگوں کو بھی نچوڑ چکے ہیں، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس باکس میں ہے کیا بلا، اور شاید اس سے بھی اہم یہ کہ وہ بابا جی یعنی جلالی صاحب تک پہنچا کس طرح۔ عمران پرسوچ لہجے میں بولا، مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر مہناز اس سلسلے میں ہماری کچھ نہ کچھ مدد کر سکتی ہے، مگر وہ بھی آج کل بہت ڈری ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بہت پہلے ہی یہ فارم ہاؤس چھوڑ چکی ہوتی۔ یہ جلالی صاحب سے اس کا لگاؤ ہے جس نے اب تک اسے یہاں روکا ہوا ہے۔ لگاؤ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا وہ انہیں ایک بزرگ کی حیثیت دیتی ہے؟ نہیں یار، خود کو بزرگ کہنے والے کا تو جلالی صاحب منہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ وہی لگاؤ ہے جو میر تقی میر کے شعروں میں ہوتا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ فضول بول بول کر تمہارا دماغ چکرا گیا ہے۔ ابھی تم فرما رہے تھے کہ میر تقی میر ایک مشہور جاپانی فلاسفر کا نام ہے۔ میر تقی میر کے ننہیالی جاپان میں تھے، اور ہر شاعر پارٹ ٹائم فلسفی بھی ہوتا ہے۔ تم بال کی کھال مت اتارا کرو، بس یہ بتاؤ کہ تم کسی طرح ڈاکٹر مہناز سے کچھ سنگن لے سکتے ہو یا نہیں؟ سنگن لینے والے کام تم مجھ سے بہتر کر لیتے ہو، میں نے کہا، لیکن یہاں گڑبڑ ہے۔ پرسوں باتوں باتوں میں ڈاکٹر صاحبہ سے ذرا نوک جھونک ہو گئی تھی۔ وہ میری طرف سے ذرا بدگمان سی ہیں۔ تم کوشش کرو تو شاید بات بن جائے۔ کیا کیا تھا تم نے؟ بس وہی یار، زبان میں کھجلی سی ہو رہی تھی، میں نے تھوڑا سا بول دیا، ان کو برا لگ گیا۔ وہ معصومیت سے بولا، یہ کھجلی کسی دن تمہیں بے طرح پٹوائے گی۔ ہر لڑکی کو شاہین سمجھنا چھوڑ دو۔ اچھا چچا جان، لیکن اب کیا کرو گے؟ مہناز سے بات کرنے کے لیے کوئی طریقہ ڈھونڈو۔ مجھے مہناز سے بات کرنے کا موقع اگلے روز 9 بجے کے لگ بھگ مل گیا۔ ٹھیک 7 بجے ناشتہ کرنے کے بعد جلالی صاحب اپنی چہیتی شیورلے گاڑی میں لاہور چلے گئے تھے۔ ڈرائیور کے علاوہ باورچی یعنی عمران بھی ان کے ساتھ تھا۔ جلالی صاحب بہترین سبزی کے علاوہ بہترین دیسی مرغی کے گوشت کے بھی شوقین تھے۔ ان چیزوں کے انتخاب کے لیے وہ اپنی بیماری کے باوجود لاہور کی ٹولنٹن مارکیٹ تک جاتے تھے، اور باورچی بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں اکیلا تھا، ذہن سروت کی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ نصرت کی بیماری کے حالات بھی پریشان کر رہے تھے۔ وہ سروت کے ساتھ چچا احمد کے پاس آسٹریا پہنچ رہی تھی، مگر علاج شروع ہونے تک ابھی کئی مرحلے باقی تھے۔ اتنے میں ملازم وحید نے آ کر بتایا کہ مہمان آئے ہیں، 2 کپ چائے کی ضرورت ہے۔ شکر کا مقام تھا کہ انہیں ٹی بیگ والی چائے کی ضرورت تھی، ورنہ میں کوئی ایسی خاص چائے بنانے کے قابل نہیں تھا۔ کون آیا ہے؟ میں نے رسمی انداز میں وحید سے پوچھا۔ ڈاکٹر مہناز کی والدہ ہیں۔ کچھ دیر بعد وحید چائے لے کر چلا گیا تو میری رگیں تجسس پھڑکی۔ ڈاکٹر مہناز اور اس کی والدہ چھوٹے ڈرائنگ روم میں تھی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں عمران نے سینٹر ٹیبل کے نیچے ایک نہایت حساس مائکروفون نصب کر رکھا تھا۔ میں نے کچن میں رکھے ڈیکوریشن پیس کے ساتھ تھوڑی سی کوشش کی اور ریسیور کو آن کرنے میں کامیاب رہا۔ ہلکی آوازیں ابھر رہی تھیں، ان میں چائے کے برتن کھڑکھڑانے کی آوازیں بھی تھیں۔ میں نے ڈیکوریشن پیس کو کچن کیبنٹ کے اندر رکھا اور آواز کا حجم اپنی ضرورت کے مطابق کر لیا۔ ایک بڑی عمر کی عورت کی آواز ابھری، مہناز، سمجھنے کی کوشش کرو، یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، کسی بھی وقت دوبارہ مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میرا اور کون ہے تمہارے سوا؟ کچھ بھی ہے امی، میں ان حالات میں جلالی صاحب کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، انہیں میری ضرورت ہے۔ لیکن مہناز، یہ ضرورت کوئی اور ڈاکٹر بھی پوری کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر لائبہ یہاں موجود ہے، وہ اپنی مدد کے لیے کسی اور سینئر ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر کو یہاں بلا سکتی ہے، مگر امی، جس طرح میں ان کی طبیعت کو سمجھتی ہوں کوئی اور نہیں سمجھے گا، اسے سمجھنے میں کافی وقت لگے گا۔ بڑی عمر کی عورت کی تپی ہوئی آواز ابھری، کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ٹھیک ہیں جو کہتے ہیں کہ تم جلالی میں بے وقوفی کی حد تک انوالو ہو چکی ہو۔ کچھ رحم کرو ہم پر مہناز، کیوں ہمارا تماشا بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ بھلا یہ کوئی بات ہے؟ وہ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہر جگہ تمہیں اپنے ساتھ چپکائے رکھتا ہے، وہ تمہارے… پلیز امی، پلیز خاموش ہو جائیں، میری اور اپنی توہین مت کریں۔ کیا مرد عورت کا بس ایک ہی تعلق ہوتا ہے، ایک ہی رشتہ ہوتا ہے؟ میں کب کہتی ہوں ایک ہی ہوتا ہے؟ بہت سے ہوتے ہیں، لیکن اس رشتے کو کیا نام دو گی؟ مہناز کی والدہ بھی بفری ہوئی تھی۔
ضروری نہیں کہ ہر رشتے کو نام ہی دیا جائے، اس کو کسی خود ساختہ خانے میں ہی فٹ کیا جائے۔ میں ان سے محبت کرتی ہوں، ان کی عزت کرتی ہوں، اور وہ محبت اور عزت کے قابل ہیں بھی۔ وہ ایک الگ طرح کے انسان ہیں، ان میں ایسی خوبیاں ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سی اینک لگاتی ہو تم یہ خوبیاں دیکھتے ہوئے۔ ہمیں تو اس کھوسٹ میں رنگ برنگی بیماریوں، اکڑفوں اور غصے کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ پلیز امی، ان کے بارے میں ایسا مت بولیں پلیز۔ پھر ڈاکٹر مہناز شاید رونے لگی تھی۔ اس کی والدہ نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھ مہناز، اگر تو نے میری بات نہیں مانی نا تو پھر مجھے امی بھی مت کہنا۔ سمجھ لینا کہ مر گئی ہے تمہاری امی، وہ بھی تمہارے باپ کے پاس چلی گئی ہے۔ میں جا رہی ہوں، اب نہیں آؤں گی۔ وہ بات کرتے کرتے مائکرو فون سے دور چلی گئی تھی، لہٰذا اس کی آواز مدھم ہوتی گئی۔ میں نے پلٹ کر کچن کی ایک کھڑکی کھولی۔ مجھے چھوٹے ڈرائنگ روم میں سے ایک درمیانی عمر کی صحت مند عورت نکلتی نظر آئی۔ اس نے براؤن چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ غصے میں دکھائی دیتی تھی۔ تب ڈاکٹر مہناز دکھائی دی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر عورت کو روکنا چاہا، لیکن اس نے مہناز کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا اور کچھ کہتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ مہناز ہچکیوں سے روتی ہوئی جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف واپس چلی گئی۔ عورت پورچ میں کھڑی ایک گرے رنگ کی سوئفٹ کار کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ کار میں ڈرائیور پہلے سے موجود تھا۔ وہ گاڑی کو اسٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ عورت بھی مسلسل رو رہی ہے۔ میں کچھ دیر بعد چائے کے برتن لینے کے بہانے چھوٹے ڈرائنگ روم میں گیا تو ڈاکٹر مہناز کی آنکھیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کے بالوں کی 2 لٹیں سرخی مائل چہرے پر جھول رہی تھیں۔ ایک سوگوار سی دلکشی نے اس کے نقوش کو ڈھانپا ہوا تھا۔ کسی چیز کی ضرورت ڈاکٹر صاحبہ؟ میں نے آنکھیں ملائے بغیر پوچھا۔ تابش، ایک گلاس پانی لے آؤ، مجھے گولی کھانی ہے۔ لیکن آپ نے تو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا، خالی پیٹ گولی؟ اوہ، ڈاکٹر مہناز نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ اچھی ڈاکٹر ہوں۔ کچھ لے آؤں؟ چلو ڈبل روٹی کے 2 پیس سینک لاؤ اور پانی۔ میں 2-3 منٹ میں پیس سینک کر لے آیا۔ میں نے پلیٹ میز پر رکھی تو وہ غور سے میرے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہچکچاہٹ کے انداز میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک سوال پوچھوں؟ ہاں کہو۔ مجھے یہاں آئے ہوئے بس 2-4 دن ہی ہوئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں فارم ہاؤس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ سارے ملازم کچھ ڈرے ڈرے سے ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ بات بھی نہیں کرتے۔ بس اس جگہ کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ یہاں بڑا سکون تھا، ہر چیز ایک روٹین کے مطابق تھی۔ پھول، پرندے، خوبصورت جانور، موسیقی، مزیدار کھانے، سب کچھ تھا یہاں۔ لیکن اب سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ کسی اندیکھے سے خوف نے ہر چیز کو جکڑ لیا ہے۔ خوف کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ، کوئی ایک وجہ تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر مہناز نے گول مول سا جواب دیا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہاں بہت سی اچھی چیزیں تھیں، پرندے، پھول اور مزیدار کھانے وغیرہ۔ آپ کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمارے پکائے ہوئے کھانے مزیدار نہیں ہوتے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ سچ پوچھو تو یہی مطلب ہے۔ پہلے دونوں باورچی بہت اچھے تھے، لیکن وہ چھوڑ کیوں گئے؟ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں۔ مہناز کا جواب پھر گول مول تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جلالی صاحب کا ڈرائیور بھی نیا ہے، اس کے علاوہ 2 مالی بھی موجود نہیں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ یہاں کے حالات کی وجہ سے ملازمتیں چھوڑ گئے ہوں؟ یکایک ڈاکٹر مہناز کو احساس ہوا کہ وہ میرے ساتھ ایک غلط موضوع چھیڑ بیٹھی ہے۔ میں ملازم کی حیثیت سے یہاں نیا آیا تھا۔ وہ بولی، تم لوگوں نے جلالی صاحب کو بتایا ہے کہ تم اس سے پہلے انڈیا میں کام کرتے رہے ہو، لیکن مجھے تم دونوں کے ہاتھوں میں کوئی خاص انڈین ذائقہ نظر نہیں آیا۔ اور سچ پوچھو تو… وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ آپ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے کہا، سچ پوچھو تو مجھے تمہارا یہ استاد باورچی لگتا ہی نہیں۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ اس نے روپ بدلا ہوا ہے۔ میں اندر سے چونک گیا، مگر تاثرات کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، کیا کھانوں کے ذائقے میں کمی کی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ یہ بات بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ باورچی اور خانسامے اس طرح کے نہیں ہوتے۔ یہ گہرا شخص لگتا ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ کام کرتے شاید زیادہ عرصہ نہیں ہوا؟ نہیں جی، 6-7 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ تم نے کچھ محسوس نہیں کیا؟ نہیں جی، میں نے کہا۔ وہ خاموش رہی، اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو میں نے کہا، ویسے میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں بھی استاد عمران ہی کی طرح لگتا ہوں؟ اس نے اپنی دھلی دھلائی آنکھوں سے مجھے سر تپا دیکھا اور بولی، سچ بات یہ ہے کہ باورچی تو تم بھی نہیں لگتے، یا پھر یہ ہے کہ ماڈرن لوگوں کے ساتھ کام کر کر کے تم ذرا ماڈرن ہو چکے ہو۔ مجھے تمہارے ہاتھ پاؤں بھی کچھ عجیب سے لگتے ہیں۔ ان کی کھال بہت سخت ہے، جیسے مشقت۔
ابھی اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ میرے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی. مجھے دروازے کی نچلی درز میں سائے کی حرکت سی نظر آئی. یوں لگا کہ کوئی دروازے کے بالکل پاس موجود ہے. میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ڈاکٹر مہناز کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. آہستگی سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے کھول دیا. ایک تنومند شخص شاید کی ہول سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ ایک دم ہکا بکا رہ گیا. غالباً اس نے دروازے سے ٹیک بھی لگا رکھی تھی. وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور لڑکھڑا کر ایک قدم اندر آیا. وہ سفید شلوار قمیص میں تھا. میں نے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالا مگر اس نے مجھ سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا. اس نے قمیص کے نیچے سے سیاہ پسٹل نکالا اور پھنکارا. خبردار، گولی مار دوں گا. اس کے گول چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی اور اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بوکھلاہٹ میں کچھ بھی کر سکتا ہے. ڈاکٹر مہناز کا رنگ برف کی طرح سفید ہو گیا. میں بھی جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا. اس شخص نے ڈرائنگ روم کے دروازے کو اندر سے لاک کیا لیکن وہ ایک چیز بھول گیا. ایسا کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر مہناز کے کافی پاس آ گیا. ڈاکٹر خوف کے پہلے شدید حملے سے سنبھل چکی تھی. اس نے دلیری دکھائی اور تیزی کے ساتھ ماربل کے گلدان سے تنومند شخص کے ہاتھ پر چوٹ لگائی. گلدان ٹوٹ گیا اور پسٹل بھی حملہ آور کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اتنی مہلت میرے لیے کافی تھی. میں نے حملہ آور کے سینے پر ٹانگ جمائی. وہ صوفے پر گرا اور اسے الٹاتا ہوا قالین پر لڑھک گیا. میں اس پر جھپٹا لیکن راستے میں ہی بریک لگانے پڑے. اس شخص کے ہاتھ میں قریباً 1 فٹ لمبے پھل والا خوفناک چھرا دکھائی دیا. وہ برق کی طرح مجھ پر آیا. اس نے پہلا وار گردن پر کیا. میں نے سرعت سے پیچھے ہٹ کر یہ جان لیوا وار بچایا. دوسرا وار پیٹ پر تھا. میں یہ وار بچانے میں بھی کامیاب رہا. میری کڑی مشقیں کام آ رہی تھیں ورنہ میں ایسے بے رحم لڑاکوں کے مقابلے کی سکت کہاں رکھتا تھا. اسی اثنا میں ڈاکٹر مہناز دروازہ کھولنے کے لیے لپکی مگر قالین کے کنارے سے الجھ کر الٹے پڑے صوفے پر گری. حملہ آور کے قاتل چہرے کا تیسرا وار بچانے کے بعد مجھے جوابی حملے کا موقع مل گیا. میں نے اس کی ناک میں ٹانگ رسید کی. وہ ڈکرایا اور تکلیف کی شدت سے جھکا. میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑا. اسے نیم دائرے کی شکل میں گھمایا اور دیوار سے دے مارا. یہ بڑا شدید تصادم تھا بلکہ میری توقع سے بھی شدید تھا. تنومند حملہ آور کا سر یقیناً پھٹ گیا تھا. وہ اوندھے منہ قالین پر گرا. چھرا اس کے ہاتھ سے نکل کر میز کے نیچے چلا گیا. میں نے اس کے چہرے پر زوردار ٹھوکر رسید کرنے کے لیے پاؤں کو پیچھے کی طرف حرکت دی لیکن یہ حرکت وہیں رک گئی. حملہ آور کی آنکھیں بند تھیں. مجھے لگا وہ بے ہوش ہو چکا ہے. اسی دوران میں دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا. لیڈی ڈاکٹر لائبہ کی آواز تھی. ڈاکٹر مہناز، کیا ہے؟ کون ہے اندر؟ میرے اشارے پر ڈاکٹر مہناز نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا. ڈاکٹر لائبہ اندر آئے تو میں نے دروازہ جلدی سے دوبارہ لاک کر دیا. کمرے کا منظر دیکھ کر نوجوان ڈاکٹر لائبہ کا رنگ بھی سفید پڑ گیا. صوفے پر گرنے سے ڈاکٹر مہناز کے بازو پر چوٹ آئی تھی اور اس کی پھولدار قمیص کا گریبان الٹے ہوئے صوفے کے پائے سے الجھ کر پھٹ گیا تھا. اس کا چمکیلا جسم خطرناک حد تک نظر آ رہا تھا. اس نے اوڑھنی سے اپنے جسم کو ڈھانپا. میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور حملہ آور کی طرف متوجہ ہوا. اس کی ناک اور دائیں کان سے خون رسنے لگا تھا. یہ تشویشناک علامت تھی. اس کے جسم نے ایک خفیف سی جھرجھری لی اور ساکت ہو گیا. مجھے لگا وہ مر گیا ہے. صرف 3-4 سیکنڈ بعد ڈاکٹر مہناز نے بھی دہشت زدہ انداز میں تصدیق کر دی. حملہ آور کی ایک کنپٹی پر نہایت سنگین چوٹ آئی تھی. اوہ خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر مہناز لرزاں آواز میں بولی. لائبہ بھی تھر تھر کانپ رہی تھی. کون تھا یہ؟ میں نے ان دونوں سے پوچھا. فارم کی ٹریکٹر ٹرالیاں چلانے والوں میں سے ہے. 8-10 دن پہلے ہی ملازم ہوا تھا. ڈاکٹر مہناز نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر کہا. اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر لائبہ روحانسی ہو کر بولی. کچھ نہیں ہوگا. اس شخص نے ہماری جان لینے کی پوری کوشش کی ہے. یہ ملازم کے بھیس میں کوئی خطرناک مخبر تھا. لیکن ابھی ہم نے اس خبر کو عام نہیں ہونے دینا، میں نے اعتماد سے کہا. ڈاکٹر مہناز ٹھٹکی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی. یقیناً اب اس کے لیے یہ یقین کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا کہ میں صرف ایک باورچی ہوں. میں نے تیزی سے کمرے کا جائزہ لیا. اتفاقاً ارد گرد کوئی اور ملازم موجود نہیں تھا. نہ ہی ڈاکٹر لائبہ کے علاوہ یہاں کسی کو ڈرائنگ روم میں ہونے والی دھینگا مشتی کی خبر ہوئی تھی. ڈرائنگ روم کا صوفہ الٹا ضرور تھا مگر اس کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی تھی. میں نے صوفے کو سیدھا کر کے رکھا، باقی بے ترتیبی کو بھی درست کیا. پھر ڈاکٹر مہناز سے مخاطب ہو کر کہا. آپ اپنی اوڑھنی کو درست کر کے اپنے کمرے میں جائیں اور یہ قمیص بدل لیں. کسی کو ابھی کچھ نہیں بتانا. ہمارا موقف ہے کہ یہ بندہ ڈرائنگ روم کے سامنے والی سیڑھیوں سے گر کر مرا ہے. وہاں اوپر کسی نے پانی پھینکا ہوا تھا. یہ تیزی سے آیا اور لڑھک گیا. آپ دونوں میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ ڈاکٹر مہناز اور لائبہ جیسے ہپنوٹائز ہو چکی تھی. دونوں نے ایک ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا. میں نے حملہ آور کا پسٹل اور چھرا دونوں کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیے. میں نے ڈاکٹر مہناز سے ایک بار پھر کہا.
کہ وہ حملہ آور کو چیک کرے۔ قریباً 1 منٹ بعد ڈاکٹر مہناز اور لائبہ دونوں نے تصدیق کی کہ وہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں جائیں، میں اس کی باڈی کو سیڑھیوں کے پاس رکھ دیتا ہوں۔ ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ ابھی اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائیں، نہ جھوٹ بولے نہ سچ بولیں۔ ڈاکٹر مہناز بدستور مجھے گھور رہی تھی۔ اس نے لرزاں آواز میں پوچھا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ دونوں کون ہیں؟ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ دونوں کو سب کچھ بتا دوں گا، اور سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اور جلالی صاحب کو ہم سے فائدہ ہی پہنچے گا، نقصان نہیں۔ کہیں تم خفیہ پولیس سے تو… ڈاکٹر لائبہ نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ہے نا، موقع ملتے ہی میں آپ دونوں کو سب کچھ بتا دوں گا۔ فی الحال صرف یہ گزارش ہے کہ مجھے دوست سمجھیں اور چند گھنٹے کے لیے مکمل خاموشی اختیار کر لیں۔ دونوں ڈاکٹرز حواس باختہ تھیں، خاص طور سے ڈاکٹر لائبہ۔ وہ دونوں کمرے سے نکل گئیں تو میں نے دروازہ دوبارہ بند کیا۔ متوفی کے لباس کی تلاشی لی۔ اس کی جیب سے موبائل فون کے علاوہ 2,500–3,000 ہزار کی نقدی، ٹریکٹر کی چابیاں اور اس قسم کی دوسری چیزیں برآمد ہوئیں۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر میں نے دھیان سے دائیں بائیں دیکھا۔ موقع اچھا تھا، میں نے لاش کو گھسیٹا اور سیڑھیوں کے آخری زینے کے سامنے ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے کچن تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ قریباً 5-6 منٹ مکمل خاموشی سے گزرے۔ بس فارم ہاؤس کے چڑیا گھر کی طرف سے بندروں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں یا طوطے ٹیں ٹیں کرتے رہے۔ کوٹھی کے اندر کسی کمرے میں دھیمی آواز سے ٹی وی بول رہا تھا۔ اچانک ایک ملازمہ سیڑھیوں کے قریب زور سے چلائی۔ اس کی آواز پوری کوٹھی میں گونجی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے کوہرام سمجھ گیا۔ فارم ہاؤس میں اگلے 8-10 گھنٹے ہنگامہ خیز تھے۔ ڈاکٹر مہناز میری توقعات پر 100% پوری اتری تھی۔ اس نے اور اس کے کہنے پر ڈاکٹر لائبہ نے بھی اپنی زبان بالکل بند رکھی تھی۔ اس حادثے نے وقتی طور پر جلالی صاحب کو بھی خاصا پریشان کیا تھا۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ ہلاک ہونے والے اس مختار نامی شخص کے سر کے علاوہ کہیں کوئی اور زخم نہیں آیا تھا، نہ ہی اس کے کپڑے پھٹے تھے، نہ ہی کسی طرح کی زمینی شہادت تھی۔ فارم ہاؤس میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص ایک خطرناک قاتل ہے اور اپنے ایک خطرناک کرتوت کی وجہ سے موت کے گھاٹ اترا ہے۔ اس کے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی ڈرائیور ہے، محنتی ہے اور ایک قریبی مزار پر حاضری بھی دیتا ہے۔ کسی کو اس کے مہلک پسٹل کا پتہ تھا اور نہ 1 فٹ لمبے چھرے کا۔ اس کا پورا نام مختار ملک تھا۔ عمران کی واپسی کے آدھ گھنٹے بعد ہی میں نے اسے اس واقعے کی پوری تفصیل بتا دی تھی۔ عمران کو بجا طور پر خدشہ تھا کہ فارم ہاؤس میں حملہ آور کا کوئی اور ساتھی بھی موجود ہو سکتا ہے۔ ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس نے کہا۔ گھبراؤ مت، اللہ بخشے مختار ملک کا بھرا ہوا پسٹل میرے پاس ہے اور اب مجھے ٹریگر دبانا بھی بڑی اچھی طرح آ گیا ہے۔ کہو تو تمہارے پاؤں کی طرف دبا کر دکھاؤں؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ بڑے پرزے نکل رہے ہیں تمہارے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، میں نے اطمینان سے کہا۔ ایک تو جارج گورا نے تمہارے ہاتھوں مار کھا کر میرا مستقبل تاریک کر دیا ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہمارا اندازہ تھا کہ مختار کا تعلق لاہور سے تھا اور یہ بھی کیافہ تھا کہ 4-5 بجے تک اس کے ورثہ لاش وصول کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے، مگر شام کے بعد تک بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہمیں جلالی صاحب کے سیکریٹری ندیم کے ذریعے پتا چلا کہ مختار کو جس شخص کی ضمانت اور سفارش پر نوکری دی گئی تھی وہ کوئٹہ میں ہے اور فوری طور پر یہاں نہیں آ سکتا۔ مختار کی بیوی اور بھائی سے رابطہ ہو گیا ہے، ان کی خواہش پر میت کو بذریعہ گاڑی لاہور پہنچایا جا رہا ہے۔ ان اطلاعات سے بظاہر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ شاید پوسٹ مارٹم وغیرہ کا خطرہ بھی ٹل گیا ہے۔ فارم ہاؤس میں بھی اس واقعے کو حادثاتی ہی سمجھا جا رہا تھا۔ اگر کسی کو کوئی شبہ تھا بھی تو اس نے زبانی اظہار نہیں کیا تھا۔ ہاں، میں نے ایک چیز نوٹ کی، کچھ ملازم اس واقعے کو پراسرار رنگ بھی دے رہے تھے۔ دیہی علاقوں میں ایسے توہمات عام پائے جاتے ہیں۔ میں نے ایک ملازم کو یہ کہتے سنا کہ ان سیڑھیوں پر پہلے بھی ایک حادثہ رونما ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جلالی صاحب کا ایک مہمان تیور آ کر نیچے گرا تھا اور سر پر چوٹ لگنے سے اپنی یادداشت مکمل طور پر کھو بیٹھا تھا۔ رات 9 بجے کے قریب ایک پرائیویٹ ایمبولینس پر مختار کی لاش لاہور کے لیے روانہ کر دی گئی۔ جلالی صاحب کا سیکریٹری ندیم اور ملازم خاص فتح محمد ایمبولینس کے ساتھ گئے۔ لاش کی روانگی کے بعد کوٹھی میں قدرے سکون ہو گیا۔ اس دوران میں عمران نے اپنے سیل فون سے ریان ولیم سے بھی بات چیت کی اور انہیں فارم ہاؤس کی صورتحال سے آگاہ کر کے نئی ہدایات طلب کی۔ عمران سے مشورہ کر کے رات 11 بجے کے لگ بھگ میں نے چائے تیار کی اور چائے دینے کے بہانے ڈاکٹر مہناز کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ یقیناً جاگ رہی تھی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ میں نے سرگوشی میں کہا، آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ چھت پر آ سکیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے، میں 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں۔ میں چھت پر چلا گیا۔
साफ सुथरी वसी छत पर खूबसूरत और आरामदेह कुर्सियां रखी थीं। एक तरफ फोम का बेड पड़ा था। ओस और हल्की फुहार से बचाने के लिए उस पर एक छपर खट था। हवा में हल्की सी खुशगवार खुनकी थी। झोंकों के साथ खेतों खलियानों की खुशबू नथनों से टकरा रही थी। ट्रैक्टर चलने की आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक फैल रही थी। छत पर भी फूलों की कियारियां थीं और उन कियारियों के दरमियान चहलकदमी के लिए एक तवील रविश थी। 2 दूधिया बल्ब इस वसी छत को नीम रोशन कर रहे थे। मैं चहलकदमी के अंदाज में इधर उधर घूमने लगा। इसी दौरान में डॉक्टर महनाज भी एक शॉल ओढ़े वहां पहुंच गई। सुबह वाले संगीन वाक्य के असरात अभी तक उस पर आया थे। हम दोनों पास पास खड़े हो गए। ये सब क्या है ताबिश? आप दोनों कौन हैं? वो तकरीबन रोहानसी आवाज में बोली। वो मुझसे वाज़ेह तौर पर मरूब भी नजर आती थी। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, लेकिन आपको भी कुछ बताना पड़ेगा। हमारे दरमियान ये दो तरफा अंडरस्टैंडिंग हो गई तो यकीन करें कि हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। जलाली साहब भी इस बहरान से साफ निकल आएंगे जिसने उनका जीना मुश्किल कर रखा है। लेकिन मुझे पता तो चले कि मैं दरअसल किससे बात कर रही हूँ। अभी तक तो सब कुछ अंधेरे में है। जिस तरह मुझे मुख्तार ड्राइवर के बारे में पता नहीं था कि वो असल में कौन है, इस तरह आप दोनों के बारे में भी कुछ पता नहीं। किसी वक्त तो लगता है कि यहाँ फार्म हाउस में कोई शख्स भी अपने असल चेहरे के साथ नहीं है। अगले 10-15 मिनट में मेरे और डॉक्टर महनाज के दरमियान तफसील से बात हुई। इस गुफ्तगू में हमारे दरमियान अजनबियत की कई दीवारें गिर गईं। मैंने डॉक्टर महनाज को ये बावर करा दिया कि हम यहाँ सिर्फ जलाली साहब की मदद के लिए आए हैं। हमें उस बॉक्स से कोई गर्ज नहीं जो जलाली साहब के पास है और जिसके पीछे कुछ खतरनाक लोग दीवाने हो रहे हैं। महनाज का सबसे अहम सवाल ये था कि हमें यहाँ भेजने वाला कौन है। मैंने कहा, डॉक्टर महनाज, वक्त आने पर मैं इसका जवाब भी पूरी वजाहत से आपको दे दूंगा। फिलहाल आप मुझे इस हवाले से खामोश रहने की इजाजत दे दें। आपकी उलझन कम करने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि हमें यहाँ भेजने वाले जलाली साहब के निहायत मुखलिस दोस्त बल्कि परिस्तार हैं। किसी वजह से वो फिल वक्त सामने आना नहीं चाह रहे। पता नहीं कि मेरी बातों पर डॉक्टर महनाज ने कितने फीसद भरोसा किया, ताहम उसकी छठी हिस्स काफी तवाना लगती थी। इसके अलावा शायद मर्दम शनासी का कुदरती वस्फ भी उसके अंदर मौजूद था। उसने मेरे कुछ अहम सवालों के जवाब दिए, जिससे सूरत हाल की निहायत धुंधली तस्वीर कदरे वजाहत से दिखाई देने लगी। मेरा सबसे अहम सवाल उस बॉक्स के मुतालिक ही था। मैंने पूछा, क्या आपको कुछ अंदाजा है कि वो क्या चीज है? महनाज ने साफ गोई के अंदाज में अपना सर नफी में हिलाया। नहीं ताबिश साहब, इस बारे में जलाली साहब ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। मैंने 2 बार पूछा था, अब तीसरी बार पूछने की हिम्मत नहीं। आपको पता ही है कि वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आने से उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ती है और फिर सब कुछ मुझे ही भुगतना पड़ता है। आपका अपना अंदाजा क्या है? जाहिर है कि वो कोई बहुत कीमती चीज ही है, नकदी या फिर जेमस्टोन या कीमती धात वगैरह। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक बॉक्स का साइज ज्यादा बड़ा नहीं और ना वो ज्यादा वजनी है, वरना उसे छुपाने या कहीं ले जाने के लिए जलाली साहब को किसी की मदद की जरूरत पड़ती। और अब तक जो मालूमात सामने आई हैं उनसे यही पता चलता है कि इस सिलसिले में जलाली साहब ने नदीम और फतह मोहम्मद समेत किसी की मदद भी नहीं ली है। क्या वो किसी वक्त गाड़ी में खुद भी ड्राइव कर लेते हैं? मैंने पूछा। उन्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो मूडी बंदे हैं, उन्हें कोई किसी काम से रोक नहीं सकता। आप भी नहीं? मैंने जरा मानी खेज अंदाज में पूछा। डॉक्टर महनाज के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। नहीं, जब उनकी मर्जी ना हो तो वो मेरी भी नहीं सुनते। हालांकि तबीयत बिगड़ने पर मुझे ही आवाजें दी जाती हैं। अगर वो किसी वक्त खुद भी गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि वो बॉक्स फार्म हाउस के अंदर ही मौजूद हो। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं। डॉक्टर महनाज, एक अहम सवाल है, अगर मुमकिन हो तो प्लीज इसका जवाब जरूर दीजिए। ये बॉक्स जलाली साहब तक पहुंचा किस तरह? डॉक्टर महनाज के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट नजर आई। फिर उसने इस हिचकिचाहट पर काबू पाया और बोली, यहाँ पास ही एक नहर है। जलाली साहब कभी कभी चांदनी रात में नहर किनारे जाना पसंद करते हैं। उस रात भी वो गाड़ी पर वहां गए। ड्राइवर रियाज उनके साथ था। इसके अलावा, वो जरा तवक्कुफ से बोली, मैं भी थी। हम कोई 2 घंटे वहां रहे, फिर बादल आ गए और चांदनी खत्म हो गई। हम वापस आने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक खुली छत वाली एक जीप बड़ी तेजी से आई। वो कच्चे रास्ते पर हमारे सामने से गुजरी और आगे निकल गई। ड्राइवर रियाज ने उसमें से कोई शय झाड़ियों में गिरते देखी। कोई आध मिनट बाद एक और गाड़ी की आवाज आई। ये टोयोटा 86 मॉडल थी। वो भी अंधाधुंध आ रही थी और कच्चे रास्ते पर बुरी तरह उछल रही थी। कुछ देर बाद वो भी दरख्तों के पीछे ओझल हो गई।
ड्राइवर रियाज ने जलाली साहब को बताया कि आगे जाने वाली जीप में से कोई शय झाड़ियों में गिरी है। मैं तो गाड़ी के अंदर ही बैठी रही। रियाज और जलाली साहब आगे जंतर की झाड़ियों में गए। कुछ देर बाद मैंने देखा वो अंधेरे में वापस आ रहे थे। रियाज के हाथ में एक बड़ा थैला सा था जिसमें कोई चौकोर शय थी। उन्होंने डिक्की खोली और थैला वहां रख दिया। इसके फौरन बाद हम फार्म हाउस वापस आ गए। रास्ते में जलाली साहब ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि ये लकड़ी का एक बॉक्स है जिसे लोहे की पतरियां लगाकर सील बंद किया गया है। मैंने डॉक्टर महनाज से पूछा, जलाली साहब का क्या ख्याल था? ये बॉक्स जीप में से इत्तिफाकन गिरा या खुद गिराया गया था? दोनों सूरतें हो सकती हैं। बहरहाल ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि पिछली गाड़ी जीप का पीछा कर रही थी। ड्राइवर रियाज का अंदाजा था कि अगली गाड़ी में सिर्फ 1 या 2 बंदे थे, जबकि टोयोटा कार में ज्यादा अफराद थे। उसके बाद जलाली साहब ने आपसे बॉक्स के बारे में कुछ नहीं कहा? मैंने आपको बताया है ना, मैंने 2 बार इस हवाले से बात छेड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी बताने के मूड में नहीं थे। तीसरी बार पूछने की मुझे हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ, इस बात का अंदाजा मुझे 2-4 दिन के बाद ही हो गया था कि वो कोई बहुत खास किस्म का बॉक्स है। जलाली साहब बहुत परेशान नजर आ रहे थे। फिर ये परेशानी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब फार्म हाउस में कुछ अजनबी लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। पहले 2 मकामी बंदे आए, उनके साथ एक सफेद पोश भी था और मेरे ख्याल में वो मकामी पुलिस का कोई बंदा था। अगले रोज एक बहुत बड़ी लग्जरी जीप में एक सियासतदान टाइप शख्स आया। उसके साथ 2 सूटेड बूटेड बंदे थे और वो नौजवान औरत भी थी जो कल जलाली साहब के लिए रंगीन चिड़ियों का तोहफा लाई है और जलील होकर वापस गई है। 2 दिन बाद फिर 2-3 अजनबी चेहरे नजर आए। उन लोगों ने करीबन 3 घंटे तक बड़े ड्राइंग रूम में जलाली साहब और नदीम से बातचीत की। उनमें सादा कपड़ों वाला वही पुलिस अफसर भी शामिल था। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये लोग जान चुके थे कि बॉक्स जलाली साहब के पास है। अब वो उन्हें बॉक्स की वापसी पर आमादा कर रहे थे, लेकिन जलाली साहब ने इनकार कर दिया था और अपने इनकार पर अड़ गए थे। डॉक्टर, उन लोगों को मालूम कैसे हुआ कि बॉक्स जलाली साहब के पास है? मैं सिर्फ कियाफा ही लगा सकती हूँ, और कियाफा ये है कि जिस जगह बॉक्स गिरा या गिराया गया वो बिल्कुल कच्ची जमीन थी। वहां कुछ निशानात रह गए होंगे। ये भी मुमकिन है कि बॉक्स के साथ कोई और छोटी मोटी चीज भी वहां गिरी हो, जिसकी वजह से तलाश करने वालों को कोई सुराग मिला हो। उस जगह के करीब ही शेवरले गाड़ी के पहियों के निशान मिले होंगे जो फार्म हाउस तक आए होंगे। आप बता रही थी कि सादा कपड़ों वाले पुलिस अफसर और दीगर 2 बंदों ने करीबन 3 घंटे तक जलाली साहब से बातचीत की। उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर महनाज की शरबती आंखों में दुख आमेज खौफ के साए लहराए। वो बोली, उसके बाद यहाँ फार्म हाउस में सबसे बुरी रात आई। कुछ मुसल्लाह लोगों ने पूरे फार्म हाउस को यरगमाल बना लिया। पहले जलाली साहब से बदतमीजी की गई, फिर उनकी उम्र और बीमारी की परवाह किए बगैर उन पर बेरहमी से तशद्दुद किया गया। सब मर्द औरत मुलाजिमीन को 2 कमरों में बंद कर दिया गया और उनके साथ भी बदतमीजी की इंतहा कर दी गई। बात करते करते अचानक डॉक्टर महनाज को खामोश होना पड़ा। मैं भी चौंक कर सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। वहां कदमों की मध्यम आहट सुनाई दी थी। शायद एक बार फिर कोई हमारे आसपास मौजूद था। मैं इस किस्म की सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार था। मुख्तार मलिक का पिस्टल अभी तक मेरी कमीज के नीचे शलवार के नेफे में उड़सा हुआ था। मैं पिस्टल की मौजूदगी को कंफर्म करने के बाद जल्दी से एक सुतून की ओट में हो गया। डॉक्टर महनाज मुसलसल चौंकी हुई नजरों से सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। चंद सेकंड बाद वो कदरे मुतमईन नजर आई और सरगोशी में बोली, ताबिश, मेरे ख्याल में जलाली साहब हैं। मुझे ढूंढते हुए ऊपर आ रहे हैं। आप उस कोने में चले जाएं और जब जलाली साहब ऊपर आ जाएं तो आप एहतियात से सीढ़ियां उतर जाएं। मैंने इस बात में सर हिलाया। 5-10 सेकंड बाद कदमों की चाप वाज़ेह हो गई। कोई सुस्त रवि से ऊपर आ रहा था। वो जलाली साहब ही थे। छत पर नमूदार होते ही उन्होंने आवाज दी, महनाज, कहाँ हो महनाज? महनाज तेजी से उनकी तरफ लपकी। उसने उन्हें कंधों से थामा। सर, आप ऊपर क्यों आ गए? आपको सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए। वो हाँपी हुई आवाज में बोले, तुमने बताना तो था कि छत पर हवाखोरी करने जा रही हूँ। मैंने समझा आप सो रहे हैं। परेशानी में इतनी जल्दी नींद कहाँ आती है? वो डगमगा रहे थे। महनाज उन्हें सहारा देती हुई छपर खट तले ले आई। वो फॉर्म के बेड पर लेट गए। ऊपर तारों भरा आसमान था। मैं जीनों पर आ गया, लेकिन नीचे उतरने के बजाय वहीं खड़ा रहा। जलाली साहब अपना बायां बाजू दाएं हाथ से दबा रहे थे। दर्द हो रहा है? महनाज ने पूछा। थोड़ा थोड़ा। आप सीधे लेट जाएं। आपको इस तरह सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए थी, महनाज ने कहा। वो चुस्त अंदाज में भागती हुई नीचे गई और मेडिकल बॉक्स ले आई। उसने बीपी ऑपरेटस से जलाली साहब का ब्लड प्रेशर चेक किया, उन्हें खाने के लिए एक गोली दी और बेड पर दोजानों बैठकर उनका बाजू दबाने लगी। मैं ये देखकर हैरान हुआ
کہ جلالی صاحب اپنے دوسرے ہاتھ سے مسلسل مہناز کے بالوں اور رخساروں کو سہلا رہے ہیں۔ یہ ایک میکینکی سی حرکت تھی، اس کو کوئی معنی دینے مشکل تھے۔ وہ عمر کے جس حصے میں تھے ان سے کسی شدید جذباتی کیفیت کی توقع تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہیں دوزانوں بیٹھے بیٹھے مہناز نے اپنا سر جلالی صاحب کے سینے پر ڈال دیا۔ جلالی صاحب نے اپنا بازو مہناز کے کندھوں پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہے تھے۔ اس سے اگلا منظر اس سے بھی تعجب خیز تھا۔ مہناز اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے اپنے بالوں کو سمیٹا اور سیڑھیوں کا دروازہ چھت کی طرف سے بند کر دیا۔ میں نے کوشش کی اور چند سیکنڈ بعد چوبی دروازے کی سائیڈ میں ایک باریک جھری ڈھونڈنے میں کامیاب رہا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ جوان سال ڈاکٹر مہناز عمر رسیدہ سہراب جلالی کے ساتھ ہی فوم کے بستر پر لیٹ گئی ہے۔ جلالی صاحب نے آہستگی سے کروٹ بدلی اور اپنا رخ مہناز کی طرف کر لیا۔ اس نے کمال مہربانی سے جلالی صاحب کو اپنے جوان بازوؤں کے حلقے میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں مبہوت کھڑا دیکھتا رہا۔ 2-3 منٹ بعد یوں لگا جیسے جلالی صاحب سو گئے ہیں۔ ڈاکٹر مہناز کی ٹھوڑی ان کے نیم گنجے سر پر ٹکی ہوئی تھی اور ان کا چہرہ مہناز کے جسمانی گداز میں دھنسا ہوا تھا۔ وہ سکڑے سمٹے کسی بچے کی طرح لگ رہے تھے۔ یہ باور کرنا مشکل تھا کہ یہ وہی جلالی صاحب ہیں جن کے غصے سے بے شمار لوگ خوف کھاتے ہیں اور جن کو ان کی مرضی کے خلاف چلانا جوئے شیر لانے سے زیادہ مشکل ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بظاہر تو یہ رومانی تعلق تھا، لیکن اگر یہ واقعی رومانی یا جنسی تعلق تھا تو پھر یوں سرے عام کیوں تھا؟ اس چھت پر کسی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا۔ جس طرح میں نے بند دروازے میں سے جھانکا تھا، کوئی دوسرا بھی جھانک سکتا تھا۔ برساتی میں ایک کھڑکی بھی موجود تھی جس کی چٹخنی کو تھوڑی سی کوشش سے کھولا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر مہناز کی والدہ کے کہے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ کبھی تو مجھے لگتا ہے لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ تم جلالی میں بے وقوفی کی حد تک انوالو ہو چکی ہو۔ کچھ رحم کرو ہم پر مہناز، کیوں ہمارا تماشا بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ بھلا یہ کوئی بات ہے؟ وہ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہے۔ وہ جلالی صاحب کو اپنے بازو میں سمیٹے اسی طرح لیٹی رہی۔ مدھر ہوا کے جھونکے آہستہ آہستہ اس کی زلفوں کو ہوا میں اڑا رہے تھے۔ چھت پر مکمل خاموشی تھی۔ تاریک آسمان پر ستارے چمکتے تھے اور حیرت سے پلکیں جھپکتے تھے، جیسے وہ بھی اس منظر کو دیکھ کر ششدر ہوں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، اس کے دل و دماغ کی گہرائی کو ناپنا ناممکن ہے۔ 8-10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ پھر شاید ڈاکٹر مہناز نے محسوس کیا کہ جلالی صاحب سکون سے سو گئے ہیں۔ اس نے بڑی آہستگی کے ساتھ خود کو جلالی صاحب سے جدا کیا، کوئی آواز پیدا کیے بغیر فوم کے بیڈ سے اتری۔ اپنائیت بھری نظروں سے جلالی صاحب کو دیکھتی رہی۔ اپنے بال درست کیے، ایک بھاری چادر سے جلالی صاحب کا سکڑا سمٹا جسم کندھوں تک ڈھانپ دیا اور قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں تاریک سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ میں نے سارا ماجرا عمران کو سنایا۔ وہ بھی اس ساری صورتحال پر حیران نظر آیا۔ یہ باکس ایک معمہ بنتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف جلالی اور ڈاکٹر مہناز کا رشتہ بھی کچھ عجیب نوعیت کا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جلالی صاحب کے کیلولے کا ٹائم ٹھیک 1:45 پر شروع ہو جاتا تھا۔ اس دوران میں کوٹھی کے اندر ہر طرف خاموشی کا راج ہوتا تھا۔ کسی کو کھانسی یا چھینک بھی آ جاتی تو وہ لرز جاتا۔ 2:30 بجے کے لگ بھگ مجھے ڈاکٹر مہناز سے پھر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی۔ کل والے خوفناک واقعے کے اثرات ابھی تک اس کے سرخ و سفید چہرے پر آیا تھے۔ مختار ملک کا اچانک ہمارے سامنے آنا اور پھر لڑائی کے دوران میں اس کے سر کا پختہ دیوار سے زوردار تصادم، یہ سب کچھ یقیناً مہناز اور لائبہ کے لیے دہلا دینے والا تھا۔ میں کچن سے ایک کک بک لے آیا تھا۔ میں ڈاکٹر مہناز کے صوفے کے پاس ہی ایک کشن پر بیٹھ گیا اور کک بک اپنے سامنے پھیلا لی۔ ہم دونوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے ڈاکٹر مہناز میرے ساتھ کسی خاص ڈش کی کوکنگ پر بات چیت کر رہی ہو۔ میں نے اس امر کا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ میں نے کل رات جلالی صاحب اور مہناز کو ایک ہی بستر پر دراز دیکھا ہے۔ میں نے بات وہیں سے شروع کی جہاں سے منقطع ہوئی تھی۔ جس وقت جلالی صاحب کے آنے سے ہماری گفتگو کو بریک لگے تھے، اس وقت مہناز بھی مجھے بتا رہی تھی کہ 3-4 ہفتے پہلے اس پراسرار باکس کی خاطر کچھ سخت گیر لوگوں نے یہاں کوٹھی میں کیا ادھم مچایا تھا۔ انہوں نے نہ صرف عمر رسیدہ جلالی صاحب پر تشدد کیا بلکہ ان کے قریبی ملازموں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ میں نے پکوانوں کی کتاب پر جھکے جھکے ڈاکٹر مہناز سے کہا، کیا اس رات ان لوگوں نے آپ سے بھی پوچھ گچھ کی تھی؟ آپ پوچھ گچھ کی بات کر رہے ہیں؟ ان خبیثوں نے باقاعدہ تشدد کیا، بال کھینچے، تھپڑ مارے، مجھے 3 گھنٹے سردی میں ننگے پاؤں کھڑا رکھا گیا، خوفناک دھمکیاں دی، لائبہ اور دوسری عورتوں کو بھی بری طرح ہراساں کیا گیا۔ ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا، ہم کیا بتاتے؟ اور جس کو معلوم تھا وہ بتا کر نہیں دے رہا تھا۔ میرا مطلب جلالی صاحب سے ہے۔
انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ باکس ان کے پاس ہے، لیکن اگر ان کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو وہ بتائیں گے نہیں۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ جلالی صاحب کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ان لوگوں کو لگا کہ جلالی صاحب کی صورت میں باکس کا جو واحد سوراخ موجود ہے وہ ناپید ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ لیکن یہ صرف ایک ہی بار نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ میں نے ڈاکٹر مہناز سے پوچھا۔ 3 روز بعد یہ لوگ دوبارہ کوٹھی میں گھس آئے۔ اس مرتبہ جلالی صاحب پر تو ہاتھ ہلکا رکھا، لیکن ملازمین کی بہت کم بختی آئی۔ ڈرائیور ریاض کو مار مار کر ادموا کر دیا گیا۔ اس کے بچے کی کنپٹی پر بندوق رکھی گئی۔ مالی خورشید سے بھی برا سلوک کیا گیا۔ اس کی بیوی کے کپڑے پھاڑ دیے گئے۔ ملازموں کے ہاتھوں میں کدالیں اور کسیاں تھمائی گئیں اور ان سے کوٹھی اور فارم میں مشتبہ جگہوں پر کھدائی کرائی گئی۔ کوٹھی میں موجود سب لوگوں کے سیل فون ایک جگہ جمع کر لیے گئے تھے اور لینڈ لائن فون کے تار کاٹ دیے گئے تھے۔ میں نے کہا، لگتا ہے یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اب شاید عارضی طور پر نرم ڈپلومیسی سے کام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، ڈاکٹر مہناز نے کتاب پر نظریں جمائے کہا۔ پرسوں جو فیشنیبل عورت ایک یورپین کے ساتھ یہاں آئی تھی، اس کا نام درے شہوار ہے۔ 4 ہفتے پہلے بھی یہ اپنے ساتھی مائیکل کے ساتھ یہاں پہنچی تھی۔ تب ان کے ساتھ ان کا باس جاوا اور دیگر 10-15 بندے بھی شامل تھے۔ جاوا یہ کون ہے؟ بڑا خطرناک بندہ ہے۔ قتل پہلے کرتا ہے، نام بعد میں پوچھتا ہے، سرحد کے آر پار آتا جاتا رہتا ہے۔ ابھی تک کسی کو ٹھیک سے پتہ نہیں کہ یہ اصل میں انڈین ہے یا پاکستانی۔ انڈین فلم انڈسٹری میں جن 2-4 لوگوں کے نام کا سکہ چلتا ہے، ان میں ایک یہ جاوا بھی ہے۔ شوبز کے بڑے بڑے گرو گھنٹال اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور اپنے مسئلوں کے حل کے لیے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو کیا اس سے یہ مطلب لیا جائے کہ یہاں جو باکس کا چکر چل رہا ہے اس کا تعلق کسی طور فلم انڈسٹری یا شوبز وغیرہ سے ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں۔ جاوا جیسے لوگ پیسے کی خاطر کسی بھی کام میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اس سارے کام میں 2-4 سفید فام لوگ بھی ملوث ہیں۔ اس سے شک ہوتا ہے کہ شاید اس باکس والے معاملے کا تعلق شوبز سے نہ ہو، بلکہ یہ کوئی اسمگلنگ وغیرہ کا چکر ہو۔ یہ جاوا نامی بندہ کتنی بار یہاں آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے علم کے مطابق تو 2 بار آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی آیا ہو، لیکن مجھے خبر نہیں۔ جب یہ دوسری بار آیا تھا تو بڑے تیش میں تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا، اس کا جلالی صاحب پر بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی علیحدہ کر دیتا۔ تیش میں آ کر اس نے ڈرائیور ریاض کو بری طرح پٹوایا تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ مالک خورشید اور اس کے بھائی کی ایک ایک ٹانگ سے رسی باندھ کر انہیں 1 گھنٹے تک الٹا لٹکائے رکھا، یہاں تک کہ خورشید بے ہوش ہو گیا۔ جاوے کے کہنے پر خورشید کی جوان سال بیوی کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، اسے بے عزت کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ اس موقع پر درے شہوار آگے آئی اور اس نے مالی کی بیوی کی جان بچائی۔ اس موقع پر انگریز مائیکل نے بھی اس کا ساتھ دیا، بلکہ جاوا سے ہلکا سا جھگڑا بھی کیا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سارا بھی ایک ڈرامہ تھا۔ ان لوگوں نے جاوے کی نسبت نرم رویہ دکھایا اور اس طرح یہاں واپس آنے کے لیے راستہ بنایا۔ آپ کی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ پرسوں درے شہوار اپنے ساتھ جلالی صاحب کے لیے نایاب چڑیوں کا تحفہ بھی لائی تھی، لیکن جلالی صاحب کی یادداشت اتنی کمزور نہیں اور نہ ہی وہ اتنے سیدھے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ خطرہ بدستور اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ لوگ اس باکس تک پہنچنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں۔ کیا اس حوالے سے جلالی صاحب نے پولیس میں رپورٹ وغیرہ بھی کروائی ہے؟ انہوں نے نہیں کروائی تھی، وہ بہت غصے میں تھے۔ ان کا خیال ہے کہ مقامی پولیس کے 2-4 لوگ بھی ان گینگسٹرز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ مقامی تھانے دار معاملہ پوچھنے کے لیے یہاں آیا تو جلالی صاحب نے اسے بے نکت سنائی۔ وہ دم دبا کر نکل گیا۔ بعد میں یہ بات اوپر تک پہنچی۔ لاہور میں 2-3 اعلیٰ پولیس آفیسر ایسے ہیں جو جلالی صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک SSP حمزہ صاحب ہیں۔ حمزہ صاحب چند دن پہلے خود یہاں آئے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ FIR درج کروائی اور کوٹھی کی حفاظت کے لیے گارڈز مہیا کیے۔ بہرحال جلالی صاحب اس سلسلے میں بالکل بے پرواہ ہیں۔ کبھی کبھی وہ بالکل نوجوانوں کی طرح بے خوف اور پرجوش ہو جاتے ہیں۔ پرسوں بھی وہ شام کی چائے کے بعد اکیلے ہی واک پر نکل گئے اور کوئی 2 گھنٹے بعد واپس آئے۔ میرے منع کرنے سے بھی کوئی اثر نہیں لیتے۔ آپ نے کہا ہے کہ دونوں بار جاوا اور اس کے ساتھی یہاں آئے، تو ان کے ساتھ کوئی مقامی پولیس والا بھی تھا، اس کا پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ وہ ایک ریٹائرڈ پولیس افسر ہے۔ مقامی پولیس والوں سے اس کی دوستی وغیرہ ہے۔ FIR میں اس کا نام بھی آیا ہے۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ عمران کوریڈور میں سے گزرا۔ اس نے 2 ایرانی بلیاں اپنی بغلوں میں دے رکھی تھیں اور ان سے لاڈ کرتا ہوا لان کی طرف جا رہا تھا۔ جلالی صاحب بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ نہایت قیمتی اور نایاب بلیاں تھیں۔ ان کی آنکھوں کے رنگ دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔
یہ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے مہناز سے پوچھا۔ آپ کا یہ ساتھی چھپا رستم ہی لگتا ہے، بڑی تیزی سے جلالی صاحب کے قریب آتا جا رہا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اسے جانوروں سے دلچسپی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جلالی صاحب بہت جلد گھل مل جاتے ہیں۔ ذرا دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ مہناز نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہم دبے قدموں کوریڈور میں پہنچے اور پھر لان کی طرف چلے آئے۔ عمران اور جلالی صاحب جانوروں والے پورشن کی طرف موجود تھے۔ ایک ملازم نے ایرانی بلیوں والے پنجرے کا دروازہ کھولا اور وہ دونوں اندر چلے گئے۔ یہاں 2 اور بلیاں بھی موجود تھیں۔ جلالی صاحب بڑی بے تکلفی سے آلتی پالتی مار کر پنجرے کے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ عمران نے بھی تقلید کی۔ وہ دونوں ایک موٹی تازی بلی کو کوئی دوا کھلانے میں مصروف ہو گئے۔ دوا کو دودھ میں ملایا گیا تھا۔ غالباً یہ وہی تند مزاج حاملہ بلی تھی جسے چند روز میں بچے دینے تھے۔ بلی عمران کی گود میں آ کر مست ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ جلالی صاحب کے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث تھا۔ بلیوں سے فارغ ہو کر عمران اور جلالی صاحب ایک قریبی پنجرے میں داخل ہو گئے۔ یہاں زیبرے کا ایک خوبصورت جوڑا تھا۔ مادہ جانور کے پاؤں میں شاید کوئی تکلیف تھی، وہ اپنے پنڈے پر ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی۔ عمران نے آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ کو سہلایا، وہ رام نظر آنے لگی۔ تب عمران اور جلالی صاحب نے اس کے پاؤں کا معائنہ کیا۔ جلالی صاحب نے ڈیجیٹل کیمرے سے پاؤں کی 2-3 تصویریں کھینچی اور کوئی میڈیسن لگائی۔ وہ دونوں آپس میں بڑی محبت اور بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے، لیکن پھر اچانک صورتحال بدلی ہوئی نظر آئی۔ جلالی صاحب کا مخصوص چڑچڑاپن ان کے چہرے پر جھلک دکھانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مشتعل ہو گئے۔ وہ کسی بات پر عمران کو ڈانٹ رہے تھے۔ عمران صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم ذرا آگے گئے تو یہ آوازیں ہمارے کانوں تک بھی پہنچنے لگی۔ جلالی صاحب گرجے، اگر تم نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے تو چھٹی کر لو، ابھی کر لو چھٹی، جسٹ گیٹ آؤٹ۔ عمران نے کہا۔ سر میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے یہاں زیادہ ٹائم دیا تو کچن کا کام سست پڑ جائے گا۔ اور کیوں سست پڑ جائے گا؟ کیوں پڑ جائے گا؟ کیا وہ تمہارا ساتھی باورچی نہیں ہے؟ وہ اندھا اور اپاہج ہے، تم تو اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہو، کیا جھوٹ بولتے ہو تم؟ نہیں سر، وہ کر تو لے گا، لیکن اسے میری ماتحتی میں کام کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ یہاں عادتیں نہیں چلیں گی، وہی کچھ چلے گا جو میں کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ کچن سے زیادہ یہاں زو میں تمہاری ضرورت ہے، کم از کم اس وقت تک جب تک نیا ڈاکٹر ہمیں جوائن نہیں کر لیتا۔ اگر تمہیں یہ پسند نہیں تو پھر تم فارغ ہو، اور تمہارا وہ اسسٹنٹ بھی۔ وہ ایک دم بھرنائے ہوئے تھے۔ سوری سر، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، آپ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں کچن کا کام تابی کے سپرد کر دیتا ہوں، وہ گزارا کر لے گا۔ جلالی صاحب تیوریاں چڑھائے ہوئے اٹھے اور واپس چلے گئے۔ ان کے جسم سے جیسے چنگاریاں چھوٹ رہی تھیں۔ عمران کھوپڑی سہلا کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد میں اور وہ کچن میں موجود تھے۔ عمران نے دھیمی آواز میں کہا، یہ تو مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ بابا جی تو آگ بگولا ہیں اور تمہیں ننگا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اب تم سے کھانا پکوائیں گے، اور تم ایسا کھانا پکاؤ گے کہ ہمارا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹے گا اور بابا جی اچھل اچھل کر چھت کو لگیں گے۔ یار تم ضرورت سے زیادہ پریشان ہو رہے ہو، تو مجھے پوری ترکیب کاغذ پر لکھ کر دے دو، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ اوئے باندر، کھانا پکانا پینٹنگ کرنے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر میں تمہیں رنگ، برش، ایزل وغیرہ دے دوں اور انہیں استعمال کرنے کی پوری ترکیب بھی بتا دوں تو کیا تم کوئی شاہکار تصویر بنا لو گے؟ آلو، بینگن اور مونا لیزا میں کافی فرق ہوتا ہے یار۔ یہ بڑا شکی بابا ہے، تم اس کو نہیں سمجھتے۔ اگر اچانک عمران کو خاموش ہونا پڑا۔ ڈاکٹر مہناز دلکش مسکراہٹ بکھیرتی ہماری طرف آ رہی تھی۔ اس نے اپنے خوبصورت بال جوڑے کی صورت میں سمیٹے ہوئے تھے اور باقاعدہ ایپرن باندھ رکھا تھا۔ ہیلو، گڈ ایوننگ، اس نے کہا۔ آپ یہاں؟ میں نے پوچھا۔ بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ سیکھوں۔ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں منفرد ذائقہ ہے، ایک دم کلاسیکل انڈین ٹچ۔ آج دوپہر ہم کک بک میں جو ڈش دیکھ رہے تھے وہ بھی انڈین سٹائل ہی کی تھی نا؟ وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ یعنی آپ میری مدد کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے گہری سانس لی۔ دراصل میں اپنی ہی مدد کر رہی ہوں، وہ مسکرائی۔ اگر ہم دونوں مل کر کھانا نہیں بنائیں گے تو جلالی صاحب کا پارا 7ویں آسمان سے کافی اوپر چلا جائے گا، ان کی طبیعت بگڑے گی اور پھر بھگتنا مجھے ہی پڑے گا۔ تھینک یو، عمران نے کہا۔ ویسے آپ دونوں ابھی تک اپنی اصلیت کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے۔ مہناز کا لہجہ پھر معنی خیز تھا۔ میں نے کہا، پلیز ڈاکٹر، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ مجھ سے کوکنگ سیکھنے کے بہانے ڈاکٹر مہناز نے میرے ساتھ مل کر کھانا تیار کیا، اور یہ خاصا بہتر کھانا تھا۔
ہم نے آلو بینگن کے ساتھ دیسی مرغ کی یخنی تیار کی اور فیرنی بنائی۔ ڈاکٹر مہناز ایک خوش اخلاق اور معاملہ فہم لڑکی کے طور پر سامنے آئی تھی۔ پرسوں یہاں جو سنگین واقعہ رونما ہوا اس میں مہناز کا کردار قابل ذکر تھا۔ اس نے مختار ملک کے ہاتھ پر گلدان سے کاری ضرب لگائی اور یوں مجھے اس پر حملہ کرنے کا موقع ملا۔ ایسا نہ ہوتا تو وہاں صورتحال کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر مہناز قدرے مختلف لڑکی تھی۔ کچھ عرصہ قبل اس کی منگنی ہوئی تھی، 2 سال بعد یہ منگنی ٹوٹ گئی۔ اب ڈاکٹر مہناز تقریباً 26 سال کی تھی۔ اسے اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا تھا، مگر یوں لگتا تھا کہ وہ اس حوالے سے کچھ بیزار سی ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر مہناز ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ میں زیادہ تر برا نہیں مانتی، وہ مسکرائی۔ آپ اپنی ہم عمر ڈاکٹرز کے مقابلے میں کافی مختلف دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کی گفتگو، آپ کا رہن سہن، آپ کی دلچسپیاں۔ آپ نے یہاں میری کون سی دلچسپی دیکھی ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتا تھا کیونکہ میں نے بہت کچھ دیکھا تھا۔ کل رات والا واقعہ میری نگاہوں میں گھومنے لگا جب وہ جلالی صاحب کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی تھی، مگر میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، آپ شہر میں جاب کرنے کے بجائے اور کوئی کلینک چلانے کے بجائے یہاں اس فارم میں جلالی صاحب جیسے مشکل بندے کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں۔ وہ بولی، بس اتنی سی بات پر آپ نے مجھے مختلف کہہ دیا ہے، حالانکہ خود آپ میں بھی کئی ایسی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر آپ کو نہایت مختلف کہا جا سکتا ہے۔ میں ٹھیک سے سمجھا نہیں۔ اس نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ تھاما اور اسے بغور دیکھتے ہوئے بولی، میں نے ایسے سخت بلکہ کرخت ہاتھ پاؤں بہت کم لوگوں کے دیکھے ہیں۔ لگتا ہے آپ نے اپنے جسم کے ان حصوں پر بہت ظلم کیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ سخت فرش پر سوتے ہیں، شدید تکلیف کی صورت میں بھی دوا وغیرہ نہیں لیتے۔ میں نے کہا، بس کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک استاد ملا تھا، یہ اسی کے دیے ہوئے اسباق ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ میرا استاد درد خور تھا، اس نے مجھے بھی درد خور بنا دیا۔ درد خور، یہ کیا لفظ ہوا؟ درد سہنے والا، درد کھانے والا، درد سے پیار کرنے والا۔ میں کچھ ایسے حالات سے گزرا ہوں جن میں بندہ مر جاتا ہے یا پھر انوکھا ہو جاتا ہے۔ شاید مجھ میں بھی انوکھا پن آ گیا ہے، اور خاص طور سے جسم کو اذیت دینا بہت عرصے سے میرا معمول بن چکا ہے۔ اب یہ سب کچھ مجھے بالکل نارمل سا لگتا ہے۔ شاید مارشل آرٹ وغیرہ کی بہت کڑی مشقیں کی ہیں آپ نے۔ جسمانی طور پر آپ ڈانڈیل نہیں، یعنی نارمل ہی ہیں، لیکن پرسوں آپ نے جس طرح اس خونی کو گھمایا تھا وہ جسمانی طور پر آپ سے کم از کم 1.5 گنا تو تھا، لیکن اس میں آپ کا کردار بھی تو ہے۔ اگر اس کے ہاتھ سے پسٹل نہ گرتا تو میرے لیے کچھ کرنا ممکن نہیں تھا۔ مارشل آرٹ میں بیلٹس وغیرہ ہوتی ہیں، کیا آپ کے پاس بھی کوئی بیلٹ ہے؟ میرے اندر کے زخم ہی میری بیلٹس ہیں۔ کچھ زخم چھوٹے ہیں لیکن 1-2 بہت بڑے ہیں۔ ان بڑے زخموں کو آپ میری بلیک بیلٹس کہہ سکتی ہیں۔ آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی کہانی بھی دلچسپ لگتی ہے۔ اگر زندگی رہی تو تفصیل سے سنیں گے۔ زندگی رہی کیا مطلب؟ آپ اتنی پریشان اور مایوس کیوں ہیں؟ جو کچھ یہاں کے حالات ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ حالات کی فکر چھوڑیں، اس فکر کے لیے ہم جو ہیں یہاں، انشاءاللہ بال بھی بیکا نہیں ہوگا یہاں کسی کا۔ آپ آرام سے جا کر سوئیں اور یہ یقین رکھیں کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ میرے پراعتماد لہجے نے اسے متاثر کیا۔ اس نے پرتشکر نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولی، آپ دونوں اپنا بہت خیال رکھیں۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ مجھے کچن میں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ بہت متناسب جسم کی مالک تھی، پرکشش بھی تھی۔ سب سے اہم بات یہ کہ ڈاکٹر تھی۔ کوئی بھی نوجوان اس کے حصول کا اپنی خوش قسمتی سمجھ سکتا تھا۔ عمران کا کمرہ تبدیل ہو گیا تھا، اب اسے زو کی طرف اپارٹمنٹ دے دیا گیا تھا۔ مجھے یہ اکیلا پن اچھا نہیں لگا۔ عمران کے ساتھ رہنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ میں دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا۔ یہ بہار کی ایک پرفسوں رات تھی۔ کھڑکیوں سے باہر رات کی رانی کے پھول مہک رہے تھے۔ چاند کھڑکی میں سے جھانک رہا تھا۔ سروت کی یاد نے دل کے دروازے پر دستک دی۔ وہ ملی بھی تو یوں کہ دل کے زخم کچھ اور گہرے کر گئی تھی۔ وقت کا دریا اسے بہا کر مجھ سے بہت دور لے گیا تھا، اور وہ ایک منجھدار میں بھی تھی۔ یہ ایک سنگین منجھدار تھی، لیکن وہ اس کی سنگینی کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ یہ بہار کا موسم تھا، اور بہار میں تو پھولوں کے ساتھ ساتھ زخم بھی کھل اٹھتے ہیں۔ سوختہ جگری مہک جاتی ہے۔ مجھے بھی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آ رہی تھی۔ ایک دوسرے کے لیے ہمارا دیوانہ پن، کیلنڈر پر سے تاریخیں کاٹنا اور شادی کے دن کا انتظار کرنا، پھر وہ طوفان جس نے سب کچھ الٹ پلٹ دیا۔ ایک بظاہر چھوٹا سا واقعہ جو زندگی بھر کا ناسور بن گیا۔ وہ ایک شب جو سروت کو گھر سے باہر گزارنا پڑی، اور وہ ایک شب ہماری ساری زندگی پر محیط ہو گئی۔
پھر وقت کا پرشور ریلا سروت کو بہا کر جرمنی لے گیا اور مجھے بانڈیل اسٹیٹ کے وہ 3.5 برس یاد آئے جن کا ہر پل حوادث اور بے چارگیوں سے عبارت تھا، اور وہ لڑکی بھی یاد آئی جو اپنی فطرت میں انوکھی تھی، جس نے بانڈیل اسٹیٹ میں مجھے نئی زندگی دی، میرے مصائب کے سامنے ڈھال بنی اور میرے بچے کی ماں بھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دن وہ بھی بچھڑ گئی، مجھے بالو کی صورت میں ایک محبت بھری نشانی دے کر اور ایک پیغام دے کر۔ اسے تلاش کرنا مہروج، اس کا کھوج لگانا، وہ تمہیں ملے گی کیونکہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو، اور جب وہ کسی خوبصورت دن کی سنہری دھوپ میں تم سے ملے تو اس سے کہنا ہندوستان کے ایک دور دراز راجواڑے میں تمہاری ایک بہن تھی۔ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے، سلطانہ اور سروت کے چہرے میری نگاہوں میں گڈمڈ ہوتے رہے۔ اچانک میں چونک گیا، میری نظر سامنے دیوار پر ٹنگے کیلنڈر پر پڑی۔ آج تو میری پیدائش کا دن تھا، ہاں یہ سالگرہ تھی میری۔ وقت کی دھول میں کیا کچھ گم ہوا تھا، اتنے اہم دن بھی اب پہچانے نہیں جاتے تھے، خاموشی سے آتے اور گزر جاتے تھے۔ میں کتنی ہی دیر نیم تاریک کمرے میں گمسم لیٹا رہا، زندگی مجھ سے کتنی دور ہو گئی تھی۔ بہار کے سارے رنگ بجھتے محسوس ہوئے اور ساری خوشبوئیں ماند پڑنے لگی۔ جب ایسی مایوسی طاری ہوتی تھی تو مجھ پر وہی خود اذیتی کی خواہش غالب آ جاتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ کوئی صحرا ہو یا برفستان جس میں میں برہنہ بدن بھاگتا چلا جاؤں۔ میرے پاؤں خون اگلنے لگے، میرے پھیپھڑے چاک ہونے لگے اور میں بے دم ہو کر گر جاؤں۔ میں لیٹا رہا، بالکل خاموش، اتھاہ سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اچانک موبائل فون کی وائبریشن ہوئی، میں نے اسکرین پر نمبر دیکھا اور بری طرح چونک گیا۔